Recording in progress. उम्मीद कि आप बहनें आफियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सभी को सेहतमंदी से नवाजे, आमीन। हामिदन व मुसल्लिन अम्मा बाद, फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद। चलें शुरू करते हैं आज की क्लास। चलें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका हम बहनें पढ़ रही थीं, और इस सिलसिले में जिस मरहले तक हमने मालूम किया वो ये था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मुसलमानों को किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज़माइशों में मुब्तला फरमाया। उन्हीं आज़माइशों में एक कड़ी थी बाइकॉट, कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने मोमिन बंदों को, ईमान वाले बंदों को आज़माया, इम्तिहान उनका लेकर इस बात को साबित कर दिया कि ईमान वाले हरगिज़ भी अपने ईमान में कमज़ोर साबित नहीं होते। वो मुसीबतों में मुब्तला होते हैं, लेकिन उन्हीं नाजुक लम्हात में, उन्हीं घड़ियों में वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर बेइंतहा यकीन और तवक्कुल रखते हैं। वह हरगिज़ भी उसकी ज़ात से मायूस नहीं होते। क्यों? ईमान वाले जानते हैं, एक मोमिन बंदा मालूम करता है इस बात को, उसे इस बात का बड़ा इल्म और एहसास होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात से नाउमीदी, मायूसी एक बहुत बड़ा गुनाह है, एक बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा ऐसा ही मामला सहाबा के साथ था। ना सिर्फ सहाबा बल्कि दीगर जितने भी मुसलमान थे उस बाइकॉट में, उस शैब अबी तालिब में, उस घाटी में, सारे के सारे ने हर किस्म की आजमाइश को बर्दाश्त फरमाया। जिस्मानी अजियतें, भूख प्यास, जहनी एतबार से अपने आप को कमज़ोर कर लेना, अपने आप को अपने रिश्तेदारों से, अपने करीबी लोगों से दूर रखना, लोगों की तान और तंज़ीह की बातें सुनना, और साथ ही साथ अपने ईमान का मुकाबला करना, उसकी हिफाजत करना, एक आम बात नहीं होती, ये कोई मामूली सी बात नहीं होती, बल्कि ये उन्हीं लोगों के लिए आजमाइश आती है जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेइंतहा पसंद फरमाता है, और वो उस आजमाइश में, उस मरहले में खड़े भी उतरते हैं बाकायदा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें ऐसा मजबूत ईमान नसीब फरमाए और अपने ईमान में लज्जत पैदा करने की तौफीक दे, आमीन। जब बाइकॉट ख़त्म हुआ और सहीफ़े को चाक कर दिया गया, उस सहीफ़े को फाड़ दिया गया, तो उस मुकम्मल बाइकॉट के बाद जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से फारिग हुए, तो सूरत हाल फिर मामूल पर आ गई। वही जो परेशानियाँ पहले थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वही आजमाइशें, वही तान व तंज़ीह की बातें, वही मुसलमानों को रोकना, जुल्म ज़्यादती करना, उन्हें तान व तंज़ीह करना, इसी तरह उनकी चालबाजियाँ, उनके मक्र और फ़रेब, वही मामूल पर सूरत हाल आ चुकी थी। और बाइकॉट से निकलने के बाद होता ये है कि अबू तालिब की अब उम्र जा चुकी थी। अबू तालिब बहुत करीब आ चुके थे अपने मर्जुल मौत के, बीमार पड़ गए, बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई, सख्ती होती गई। अब
عمر بھی تجاوز کر رہی تھی، ویسے ان کا وقت بھی آ چکا تھا، بڑے عمر رسیدہ شخص تھے ویسے یہ۔ اب ان کی اس نازک حالت کو، آخری وقت کو دیکھ کر قریش نے یہ سمجھا، قریش نے یہ سوچا، قریش کافرین مشرکین مکہ، وہ یہ سوچ اور یہ فکر میں تھے کہ اگر ہم اسی وقت ابو طالب سے بات کر لیں تو کچھ بات بن جائے گی، کچھ فیصلہ نکالا جا سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر ہم بات نہ کریں ابو طالب سے کسی نہ کسی طرح کی، ہمارے درمیان کچھ بات، کچھ فیصلہ نہ ہو، تو لوگ یہ سمجھیں گے ابو طالب کی وفات کے بعد کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا برابر کچھ آج کچھ تکلیف، کچھ مصیبت آ جائے ابو طالب کے جانے کے بعد، تو لوگ ہم پر ہی جو ہے الزام لگائیں گے، ہم ہی کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے جا کر فیصلہ کر لیں، سارے معاملات کو یہیں پر حل کر لیا جائے۔ تو ان کے آخری وقت میں اندیشہ لگاتے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو طالب، جیسا کہ ہم بار بار آپ کے پاس آ کر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو اس کے کام سے روک دیں، آپ روکیں۔ جو شخص ہمارے اور آپ کے معبودوں کی مذمت کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، جو آپ کے دین کو نہیں جانتا، جو ہمارے دین پر نہیں چلتا، اس کو آپ روک دیں، اسے آخری ایک مرتبہ کم از کم دوبارہ کوشش کریں، بات کریں۔ اس پر ابو طالب نے رضامندی کا اظہار کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور لوگوں نے جو بات کہی تھی، قریش نے جو بات کہی تھی، وہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی اور سمجھایا، سمجھانے کی کوشش کی، راضی کرنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چچا جان، میں ان سبھی سے صرف ایک بات چاہتا ہوں، جیسے کہ آپ نے بار بار مجھے سمجھایا کہ اس کام کو روک دیا جائے، اس کے باوجود آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں اس پیغام میں، اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں۔ آپ سوچیں سمجھیں کہ میں بار بار کس چیز کو کہہ رہا ہوں، اس میں آخر فائدہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ سبھی کے لیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ سبھی وہ ایک بات سن لیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، تو میں آپ کو زور و زبردستی بھی نہیں کروں گا۔ اور وہ بات کیا ہے؟ ابو طالب کہتے ہیں کہ چلو صرف ایک بات، جیسا کہ تم نے کہا، ایک بات نہیں، ایسی کئی ساری باتیں ہم تمہاری مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے، آخر وہ بات کیا ہے بتاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پیغام جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے کر سونپا تھا، وہی توحید کا پیغام، وہی رسالت کا پیغام، وہی پیغام، اسی کلمے کو اللہ کے نبی دہرا کر بیان فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اسی توحید کی گواہی دیں، شرک کا انکار کر دیں باقاعدہ، اس کا اقرار ہرگز بھی نہ کریں، توحید کی گواہی دیں آپ۔ اسی ایک کلمہ توحید کے لیے ہی میں بھیجا گیا ہوں، بس ایک کلمہ آپ کہہ دیں، آگے آپ مجھ پر ذمہ داری ڈال دیں، میں آپ سبھی کے گناہوں کا بوجھ لے کر کھڑی ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ سبھی کو میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش کروں گا، بخش دوں گا۔ بس آپ کلمہ توحید کہہ دیں، لا الہ الا اللہ۔ اس پر ابو طالب فوری کھڑے ہو گئے، اور اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے کہنے لگے، اپنے لباس کو جھٹکتے ہوئے جھاڑنے لگے، غصے سے کہنے لگے، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اللہ اکبر۔ ابو طالب کے ان الفاظ کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کلمات کا اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا۔ جو بات ابو طالب نے فرمائی تھی، کیا تھی وہ بات؟ سورہ صاد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود کو بنا ڈالا؟ یعنی کہ جن معبودوں کی، جن بتوں کی، جن ہمارے بڑے بزرگوں کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن سے ہم دعائیں لگاتے ہیں، امیدیں لگاتے ہیں، یہ تو بہت ساری ہیں ہماری، ایک ہے ہماری مال و دولت کے لیے، ایک ہے ہماری دعاؤں کو پوری کرنے کے لیے ہے، ایک ہوتا ہے ہمیں مضبوطی عطا کرنے کے لیے، اس طرح ہم نے ایک ایک معبود کو ایک ایک کام کے لیے رکھ دیا ہے۔ یہ کیسا بندہ ہے کہ سارے معبودوں کا کام ایک معبود ٹھہرا رہا ہے، کہ سارے کام ایک معبود کے اندر ہو سکتی ہیں، جبکہ ہم تو الگ الگ معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے شایانہ شان ہے، ہمارے لیے بڑی شان کی بات ہے کہ ہم کئی سارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی عجیب بات ہے کہ یہ سارے معبودوں کا یہ حق، یہ شان، یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف ایک معبود کو دے رہا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، کیا ہی یہ عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے
اللہ اکبر، کیا ہی بے وقوف لوگ تھے، کیا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دلوں کو سخت بنا دیا تھا، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا کہ انہیں ہدایت آنے کے باوجود نصیب نہیں ہوئی۔ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی، ایک رسول، ایک پیغمبر، اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب ان کے درمیان موجود ہے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کی توفیق سے محروم رہے ہیں۔ اس سے بد نصیب بندہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس کے سامنے کھلی کھلی واضح دلائل آ چکی ہیں، جو نبی کی صحبت میں رہ رہا ہو، اس کے باوجود وہ اس سے سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتا۔ لہٰذا اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابو طالب کے اس کفریہ کلمات کو، اس نافرمانی کو اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جو جو کلمات انہوں نے ہو بہو کہے تھے ویسے ہی جوں کا تو اللہ تعالیٰ نے لکھا اپنی کتاب میں، کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ۔ ابو طالب کے انہی الفاظ کو، کیا اس نے ساری معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، کیا ہی عجیب بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت اور اس پر قائم رہنے کی، اس میں مضبوطی پیدا کرنے کی، اس پر گامزن رہنے کی توفیق اور ہدایت کی دعا کرنی چاہیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان میں ثابت قدم رکھے۔ ایسا نہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں اور آگے اس پر مضبوطی سے جمے رہنے کی، ہرگز بھی اس سے گمراہ نہ ہونے کی، اس پر فخر اور تکبر کرنے کی کوشش کریں۔ ایسی غلط فہمیاں، ایسے بدگمانیاں اپنے اندر پیدا نہ کی جائیں، بلکہ خطرات سے بچنے کے لیے شیطان کا وار ایسا ہوتا ہے جو بڑا ہلکا سا ہوتا ہے۔ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پورے اخلاص کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے ایسے موقعوں پر۔ میری بہنوں، ابو طالب کا مرض اسی طرح بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وقت رحلت آ گیا۔ ان کی جو سفر کا وقت تھا، اب ان کا سفر مکمل ہوا، ان کی منزل آ پہنچی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے بستر پر، تو ساتھ وہاں پر ابو جہل بھی موجود ہے، عبداللہ بن ابی امیہ بھی موجود ہے۔ یہ وہ شخصیات تھیں جو ابو طالب کے بڑے قریب تھیں، رشتے کے حساب سے، رشتوں کے اعتبار سے وہ ابو طالب کے بھائی تھے، بھتیجے تھے، ہر کوئی ایک ایک رشتہ رکھنے والا آپ کا رشتہ دار تھا۔ اس لیے کیوں نہ ہوں گے وہ آپ کے قریب مرض الموت میں؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا جان، آپ بس ایک کلمہ کہہ دیں، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، بس ایک کلمہ آپ اس کو کہہ دیں، بس کافی ہے، بڑے دل سے آپ اس کا اقرار کر لیں، اس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے لیے حجت قائم کر دوں گا، یعنی کہ دلیل اگر میرے پاس کچھ ہو تو میں سفارش کر سکوں گا، اس لیے آپ اس کو حجت بنائیں، پہلے دلیل بنائیں اپنی زبان سے کلمہ کہہ کر، تب جا کر مجھے موقع مل سکتا ہے، میں کام کر سکتا ہوں کہ آپ کے حق میں سفارش کروں۔ اس لیے آپ زبان سے پورے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید کی گواہی دیں۔ اور دوسری جانب کون ہے؟ رشتہ دار ہیں ابو طالب کے، وہ رشتہ دار جو اپنے باپ داداؤں کے دین پر چل رہے ہیں، تو وہ بھی اپنے دین کی طرف انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ ابو طالب، تم کیا عبد المطلب کی ملت پر نہیں ہو؟ کیا تم ہمارے جو بزرگ ہیں عبد المطلب، ہاشم، کیا تم ان لوگوں کے دین پر نہیں ہو؟ ان لوگوں کی اتباع نہیں کرو گے؟ ان سے تم منہ موڑ رہے ہو؟ اس طرح انہوں نے بھی آپس میں بہکایا، اس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں آخری بات بتانے کو، تو دونوں جانب سے ہوتا ہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے کہی وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کی ملت پر، یعنی کہ ہمارے جو باپ دادا عبد المطلب ہاشم گزرے ہیں، انہی کے دین پر میں وفات پا رہا ہوں، اسی پر ان کا انتقال ہو گیا۔ خاتمے کا بہترین ہونا، حسن خاتمہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اور اس کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ جس کی زندگی بھر کے اعمال حسن ظن کے ساتھ ہوتے ہوں، اچھے گمان کے ساتھ ہوتے ہوں، تو اس کا اختتام بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ جس طرح یہ بات آتی ہے حدیث میں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، یعنی جس طرح جس نیت کے ساتھ وہ اس کام کا آغاز کرتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث بھی بیان فرمائی، انما الاعمال بالخواتم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے۔ جس طرح تم اچھی نیت کے ساتھ آغاز کرتے ہو، صرف وہی ضروری نہیں، بلکہ جس کام کو تم ختم کر رہے ہو، تمہارا اختتام جس کام پر ہو رہا ہے، وہ بھی اہمیت رکھتا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا کردار تمہاری زندگی میں نبھاتا ہے۔ اس لیے آغاز سے لے کر اختتام تک ایک بندے کی زندگی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے والی، پورا کا پورا حسن ظن، اچھا گمان رکھنے والی ہونی چاہیے۔
اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسوس میں بڑے غمگین ہو گئے اور کہنے لگے اپنی جذباتی حالت میں آ کر، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روکا نہ جائے گا، جب تک حکم نہ آ جائے، اس وقت تک میں ابو طالب، اے چچا جان، آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا، آپ کے لیے بخشش کی دعا، مغفرت کی دعا، جہنم سے، قبر سے، ہلاکیوں سے بچنے کی دعا آپ کے حق میں ضرور کرتا رہوں گا۔ اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر کے بتا دیا کہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ مشرکین کے حق میں دعائیں مغفرت کی جائے۔ اے نبی، آپ کے لیے شائن شان نہیں ہے، آپ کے لیے یہ قابلیت کی بات نہیں ہے کہ آپ جو ایک مشرک کے حق میں مغفرت کی، بخشش کی دعا کریں۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلیل بناتے ہوئے سورہ توبہ کی آیت نمبر 13، آیت نمبر 113 اتار دی، جس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ما كان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کہ اے نبی اور اے اہل ایمان، ایمان والوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا خطاب، اللہ تعالیٰ کا سامنا صرف اور صرف نبی سے نہیں بلکہ ایمان والوں سے بھی ہے۔ اور اللہ نے کہا، ما کان للنبی والذین آمنوا، ایک نبی اور ایک ایمان والے کے لیے یہ ہرگز بھی شایع نشان نہیں ہے، یہ ہرگز بھی درست نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کی جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لہم انہم اصحاب النار، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہو کہ وہ جہنمی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے ہیں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے بغیر زندگی گزارتا ہے اس کا کیا حال ہے۔ اللہ کے نبی نے اس پر کئی ساری آیتیں بتائی ہیں، اللہ کے نبی پر اس بات پر، اس مسئلے پر کئی ساری آیتیں نازل ہو چکی تھیں کہ جو شخص ایمان نہیں لاتا، ایمان کے بغیر اس کی زندگی گزارتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا قیامت کے دن۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے کہا، من بعد ما تبین لهم اصحاب النار، جب بات واضح ہو چکی ہو کہ وہ شخص جہنمی ہے، اس کے باوجود مغفرت کی، بخشش کی دعا کرنا کہاں سے ممکن ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت بھی نازل فرما کر بتا دیا، سورہ قصص کی آیت ہے، انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جس کو چاہیں ہم انہیں ہدایت نہیں دیتے، ایسا نہیں کہ آپ جسے پسند کریں انہیں ہدایت مل جائے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، جبکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو چاہے اسی وقت کسی کو سیدھے راستے پر لا سکتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ کس کو ہدایت دینا ہے، کس کو ہدایت سے محروم کرنا ہے۔ اگر کسی کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہو، ذرا برابر جذبہ ہو، ذرا برابر آخرت کی زندگی پر یقین ہو، ذرا برابر اس کا دل نرم ہو، تبھی جا کر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مزید کھولے گا، نہ صرف ایمان بلکہ نیک کاموں کی طرف ابھارے گا، اس کے لیے راستوں کو واضح کر دے گا۔ لیکن جس کا دل پہلے سے ایمان سے خالی ہو، اس کے دل میں نرمی ہی نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، نہ صرف ایمان کی، نہ صرف توحید کی، بلکہ نیکیوں کی بھی۔ یہاں پر بات صرف مشرکین کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ ایک بندہ تو بظاہر مسلمان ہے لیکن کام مسلمانوں کے نہیں کرتا، اس کے کام اس بات کی دلیل نہیں دیتے کہ وہ مسلمان ہے، دور دور تک وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں رکھتا، نیکیاں وہ کرنے کا تو سوچ ہی نہیں سکتا، نمازیں اس سے پڑھی نہیں جاتی، قرآن اسے آتا نہیں ہے، قرآن وہ سمجھتا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کو مزید جاننے کا، تعلیمات حاصل کرنے کا، علم جاننے کا اس کے اندر شوق ہے۔ تو جب ایک بندے کو فکر نہیں ہے اپنی زندگی کی، آخرت کی، تو اللہ تعالیٰ کو کیسی فکر؟ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو، اس کی دل کو مزید تنگ بنا دیتا ہے، کھوکھلا بنا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہرگز بھی ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہرگز بھی ایسے بندوں میں نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ کون ہے ابو طالب؟ ابو طالب وہ شخصیت تھی میری بہنوں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے، ہر آن بان کی چوٹی لگا کر حفاظت کرنے والے تھے، آپ کا بازو تھے،
یعنی کہ ایسا بازو جو ہر دشمن سے، ہر وار سے حفاظت کرنے والے تھے. کوئی زبان سے تکلیف پہنچائے، کوئی ہاتھ سے تکلیف پہنچائے، کوئی چیز چھین کر پہنچائے تکلیف، ہر طرح سے تکلیف سے، ہر مصیبت سے، ہر چوٹ سے ابو طالب حفاظت کرتے تھے اللہ کے نبی کی. ایک بہت بڑا قلعہ تھے، ایک بہت بڑا دیوار تھے مکہ والوں کی طرف سے حفاظت کرنے کے لیے. اور مکہ والے کون ہیں؟ کوئی اور نہیں، وہ ابو طالب کی وہ بھی رشتہ دار تھے، وہ بھی آپ کے بھائی، چچا زاد، آپ کے بھتیجے، آپ کے سارے رشتہ دار ہیں، وہ بھی قریبی رشتہ دار، خاندان، قبیلے والے. اس کے باوجود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی، آپ کو زیادہ اہمیت دی، آپ سے زیادہ محبت کی، آپ کی کفالت کی، آپ کی پرورش کی، اور آخری حد تک آپ کی حفاظت کرتے رہے. سبحان اللہ. اگرچہ یہ بات الگ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ اس دین کو ذرا برابر پسند نہیں کرتے تھے، نہ اس کو انہوں نے قبول فرمایا، لیکن اس کے باوجود اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے نبی کی حفاظت کرنے کے لیے وہ سب سے زیادہ آگے تھے. لیکن یہ ساری باتیں، سارے کام کچھ بھی کام نہ آئے. عباس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی لیا. اور عباس کون ہیں؟ وہ بھی اللہ کے نبی کے چچا ہی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی کے چچا ہی ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے چچا نے آپ کی حفاظت کی، پوری زندگی آپ کے کام آئے، ہر تکلیف سے آپ کو بچایا، آپ کے بازو بن کر رہے. یہ بات انہیں کس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ یعنی کہ انہوں نے آپ کے ہر طرح سے فائدہ کی، ہر طرح سے حفاظت کی، ہر طرح سے فائدہ پہنچایا ہے، تو آپ ان کے کیا کام آئے؟ آپ ان کے کیا کام آ سکے؟ اتنا زیادہ وہ آپ کے کام آئے ہیں، تو اس کے بدلے، تو ان کی ان احسانات کے بدلے آپ ان کی کیا کام آ سکے؟ مجھے تو محسوس نہیں ہو رہا، مجھے کیا نظر نہیں آ رہا. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہیں، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا عذاب کے لیے مقرر کر دیا تھا، لیکن صرف اور صرف میری بدولت، اپنے نبی کی حفاظت، اپنے نبی کو بچانے کی بدولت جو ہے وہ جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کو جھیلیں گے. اور جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ بھی کوئی ہلکا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں، جہنمیوں کی نظر میں، اور جہنم کے مرحلوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے ہلکا اور سادہ سیدھا عذاب ہے. وہ سزا بھی ایسی کہ ایک جوتا پہن لو چپل کا، آگ کا جوتا، جس کی تپش، جس کی حرارت، جس کی گرمی جا کر سیدھا بھیجے کو پہنچے گی، جس کی وجہ سے انسان کی، جہنمی کی انتڑیاں گل کر باہر نکل آئیں گی، اس کا بھیجا باہر نکل آئے گا، اس کی چربی اندر کی جسم کی پگھل کر باہر نکل آئے گی. یہ ہے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، کہ ایک جوتا چپل پہنو اور عذاب جھیلو پوری زندگی، ہمیشہ کے لیے. اللہ اکبر. تو ذرا سوچیں، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ایسا ہے، تو اونچا، سب سے خطرناک عذاب کیسا ہوگا؟ اور وہ کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ ظاہر ہے انہی لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، جو وہ کام کرتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ہرگز بھی ناپسند ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ نہ سوچیں ہرگز بھی کہ ہم تو منافق نہیں ہیں، ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہم تو محض مسلمان ہیں، کبھی نہ کبھی تو جنت چلے جائیں گے، ایک نہ ایک دن تو جنت جائیں گے. ہاں، ہم نے کچھ گناہ کیے ہیں، کچھ نافرمانیاں کی ہیں، کچھ عبادتوں کو چھوڑا ہے اپنی زندگی میں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نمازوں کو چھوڑا ہے، ہمارے کچھ وقت کو ہم نے برباد کر دیا ہے، ضائع کر دیا، صحیح استعمال نہیں کیا، اللہ کی ناشکری کر لی ہے کبھی اپنی زندگی میں، اپنے ماضی میں. ٹھیک ہے، ابھی آگے نہیں کیا کریں گے، ہم تو ایمان پر ہی ہیں، ہم تو اسلام پر ہی ہیں، ہمیں تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، کبھی نہ کبھی تو ایک مدت تک، ایک عرصے تک جہنم کی سزا پا کر ہم، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نکال کر نجات دے کر جنت میں داخل کر دے گا. اللہ اکبر. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح دلیل بیان فرما دی. اللہ کو معلوم ہے کہ ایسے بندے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، جو ایسا غلط گمان، ایسا کچا کھوکھلا ایمان، غلط فہمی میں بدگمانی رکھتے ہوئے آئیں گے دنیا میں. سورۃ البقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس آیت کو آپ سبھی نے بار بار پڑھا ہوگا. کافرین کیا کہا کرتے تھے؟ کفر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہ رکھنے والے، آخرت کی زندگی کو بڑا ہلکا سمجھنے والے، اور روز قیامت کی اس محشر کی ہولناکی کو معمولی سمجھنے والے
بس قصے کہانی، ایک فیصلہ ہوگا، حساب پیش کیا جائے گا، نام اعمال ہوگا تو بس جنت یا جہنم ہے. بس اس طرح چھوٹا سا مسئلہ سمجھنے والے ان لوگوں کے سلسلے میں اللہ نے کیا کہا، ان کے الفاظ جو ان کے زبان کے کلمات ہیں ان کو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا. اور وہ کیا کہا کرتے تھے؟ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں ہرگز بھی، بس تھوڑی مدت کے لیے. ہم تو جائیں گے جہنم میں، اگر جائیں گے بھی تو بس تھوڑی مدت کے لیے جائیں گے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہم اگر جہنم میں جائیں گے بھی، اگر ہمیں جہنم میں پھینکا بھی جائے گا تو آگ ہمیں بس تھوڑے سے عرصے کے لیے چھوئے گی. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات قل اتخذتم عند اللہ احدا. اسی وقت فوری اللہ تعالیٰ نے سوال کر دیا کہ اے نبی آپ پوچھیں، جس طرح یہ دعویٰ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جہنم میں بس تھوڑے وقت کے لیے رہیں گے، کیا انہوں نے مجھ سے یعنی اپنے رب سے کوئی ایسا وعدہ لیا ہے؟ کیا کوئی میرے اور ان کے درمیان ایسا کوئی وعدہ، ایسا کوئی عہد طے ہوا ہے کہ اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا؟ ہرگز بھی نہیں. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اگر واقعی ایسا کچھ پرامس وہ لے کر آئیں اللہ تعالیٰ سے تو بتائیں، انہیں پوچھیں کہ کیا ایسا ہے. اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اپنے وعدے کو توڑتا نہیں ہے. اگر انہوں نے ایسا کچھ مجھ سے بیعت لی ہے، وعدہ لیا ہے، تو پوچھیں ان سے، میں اپنا عہد، اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو دیکھیں کس طرح ایک بندہ جو ہے نافرمانی میں اپنی زندگی گزارتا ہے. ایسے سارے الفاظ اسی لیے نکلتے ہیں کیونکہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے. اگر ہے بھی تو جہنم ہے، جنت ہے، ہم تو مسلمان ہی، جنت میں چلے جائیں گے، ٹھیک ٹھکانہ ہمارا وہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قابل غفلت سے بیدار ہو کر جہنم کی ہولناکیوں سے بچائے، آخرت کی زندگی کو واقعتاً سنجیدگی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق دے. آمین. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم ہلکا ہوا ہی نہیں تھا کہ ایک اور واقعہ پیش آیا. ابھی اللہ کے نبی ابو طالب کی وفات پر اس زخم پر تر و تازہ ہی تھے کہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وفات پا گئیں. ایک تو وہ اللہ کے نبی کی عمر سے بڑی ہیں عمر میں، اور ساتھ ہی ساتھ شعب ابی طالب میں وہ مزید بیمار ہو چکی تھی، ایک عمر رسیدہ خاتون بن چکی تھیں، اور ان 3 سالہ زندگی میں ٹھیک سے وہاں کھانا پینا غذا کا انتظام نہیں ہے، اور ذہنی اعتبار سے بھی کمزور پڑ چکی تھیں، لہٰذا وہ بھی چند ہی دنوں بعد وفات پا گئیں. اللہ اکبر. خدیجہ رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تقویت پہنچایا کرتی تھیں. اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ جس وقت لوگوں نے مجھے ٹکرا دیا اس وقت اس نے مجھ پر ایمان لایا، جس وقت لوگوں نے مجھے چٹلایا تھا اس وقت اس نے میرا اقرار کیا، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا، اجنبی سمجھ لیا تھا، اس وقت اس نے مجھے اپنے مال سے مدد فرمائی، اپنی اولاد سے مدد فرمائی. اس وقت دوسری بیویاں اور کوئی اولاد نہ تھی. اللہ اکبر. اسی طرح اللہ کے نبی یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ سے ہی ساری اولاد نصیب فرمائی ہے. ان کے فضائل میں بات بھی آتی ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور فرماتے ہیں، اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، خدیجہ آپ کے پاس ابھی آئیں گی. ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں کھانے پینے کا سامان ہے، وہ کھانے پینے کا سامان سالن لے کر آپ کے پاس آ رہی ہیں. جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام سنائیں، سبحان اللہ، اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری سنا دیں جس میں کسی قسم کا شور، کسی قسم کا تھکان محسوس نہیں ہوگی. اللہ اکبر. گویا یہاں پر یہ خوشخبری اللہ کی جانب سے فرشتے نے وحی کے ذریعے سے اس لیے دی ہے کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آزمائش کی زندگی میں ہے، آزمائش کے دور میں ہے، غذا ٹھیک نہیں ہے ان کے پاس، تکلیفوں میں زندگی گزار رہی ہیں،
ذہنی اعتبار سے کمزور ہیں، تھکان محسوس کر رہی ہیں گھر کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے، شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے، اولاد کی پرورش کرتے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دلایا کہ آج اس طرح وہ تکلیف پریشانی تھکان میں ہیں، آخرت کی زندگی میں اس سے بہتر گھر کا وعدہ کیا جا رہا ہے، جہاں پر نہ تھکان محسوس ہوگی، نہ شور و غل ہوگا، نہ کسی قسم کی بے چینی ہوگی، بلکہ سب سے بہترین موتی اور جواہرات ہیرے کے محلات ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس قدر محبوب اور پسند فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی، ہمیشہ ان کا ذکر خیر کرتے تھے، دیگر بیویوں کے سامنے ان کو بار بار یاد کیا کرتے تھے، ان کے لیے ہمیشہ مغفرت کی بخشش کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ جب بھی اللہ کے نبی ان کو یاد فرماتے تو آپ پر رقت طاری ہو جاتی تھی، آپ بڑے غمزدہ ہونے لگتے، آپ کی آنسو تھم نہیں سکتے تھے۔ جب بھی آپ کچھ پکاتے کچھ کھلاتے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں میں بھی گوشت وغیرہ بانٹ دیا کرتے تھے، بھجوا دیا کرتے تھے۔ ان کے بڑے فضائل و مناقب ہیں میری بہنوں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے، ان کی بھی اگر تاریخ ہم دیکھیں تو بڑا وقت لگے گا ان کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ماؤں کے مقابلے میں ہماری ماؤں کے نقش قدم پر چل کر ان کی پیروی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی زندگی میں ہماری ماؤں کی صحبت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔ غم ہی غم، اللہ کے نبی کی زندگی میں دیکھیں غم ہی غم آ رہا ہے۔ خصوصاً اس سال کی بات لے لیں جس سال ابو طالب اور فوراً خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، ایک ہی سال میں دو غم ہیں، اس لیے تاریخ میں اس سال کو غم کا سال کہا گیا ہے۔ عام الحزن، حزن کے معنی ہوتے ہیں غم، فکر، اس لیے تو بار بار یہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز، کہ اللہ میں تجھ سے تیری پناہ میں آتی ہوں ہر غم سے، ہر فکر سے۔ اسی لیے دیکھیں اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے، عام الحزن، غم کا سال، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا نا اس سے قبل کہ عام الفیل، ہاتھیوں والا سال، جس سال اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی۔ تو اس سال کا نام تاریخ لکھتے ہیں عام الفیل، عام الحزن، غم کا سال۔ کس طرح اللہ کے نبی نے اس سال کو گزارا ہوگا، اس سال کو، اس زندگی کے اس نازک مرحلے کو کاٹا ہوگا۔ سبحان اللہ، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے، یہی ہمارا درس ہے باقاعدہ، یہی ہمارا سیرت کے حوالے سے یہی ہمارا پیغام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو اللہ کے نبی ذہنی اعتبار سے جذباتی ہیں، اور دوسری طرف سے مشرکین کی جسارت بھی دیکھیں، ان کی طاقت مزید بڑھ گئی۔ اب ان کا نہ گھر میں کوئی ساتھ دینے والا، نہ باہر کی زندگی میں کوئی مدد کرنے والا۔ ہاں صحابہ دیگر مسلمان تو ہیں، لیکن وہ اہم محافظ نہیں ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں۔ اب آپ کے ساتھ جو مشرکین سے آپ کا مقابلہ کرے، سامنا کرے، اب مشرکین کی جرت مزید بڑھ گئی، اب وہ کھلم کھلا اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے لگے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ قریش کا ایک بہت ہی بے وقوف آدمی، بڑا احمق انسان آپ کے سر پر مٹی ڈال دیتا ہے۔ آپ کے سر پر اس نے اتنی بڑی گستاخی کی، سر پر مٹی ڈال دی، اور ان کے لیے کیا ہی بات تھی، معمولی سی بات۔ ان کے لیے، ان بے وقوفوں کے لیے، ان نافرمانوں کے لیے وہ کئی عام بات تھی، بلکہ چھوٹی سی سزا تھی ان کی نظر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی، آپ کی ایک بیٹی نے اس مٹی کو دھویا، صاف کیا، روتے ہوئے، آنسو جاری ہو رہے ہیں، تو آپ نے اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹی نہ رویا کرو، نہ رو تم، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کی ضرور حفاظت فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ کس طرح جب ماں باپ مشکلات میں ہوں، گھر کی تنگی سے گزارتے ہوں، تو بچوں پر اس کا واقعتاً اثر پڑتا ہے، اولاد کا، چونکہ وہ ان کی نظر سے یہ باتیں اچھل نہیں جاتی، اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ جو بھی زبان سے الفاظ نکالتے ہیں وہ دیکھ کر نکالیں، جس میں ذرا برابر ایسی باتیں نہ ہوں کہ بچے بھی اس کو دیکھ کر، سن کر سیکھ لیں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔
بلکہ انہیں سمجھانا ہے، ان کے سامنے شکر گزاری کرنی ہے، ہنسی خوشی کی باتیں کرنی ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ بچپن سے ہی ذہنی اعتبار سے ایسے ماحول کو اپنا لیں اور جب ان پر آزمائش کا وقت آ جائے تو وہ ایسے ہی ناشکری کرتے رہیں، ایسے ہی ٹھکراتے رہیں، ایسے ہی اپنا غصہ، اپنا غیظ و غضب، اپنی نافرمانی نکالتے رہیں، ہرگز بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے تقریباً 1 مہینے کے بعد اللہ کے نبی نے 10 نبوت میں، یعنی کہ نبوت کے 10ویں سال، سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ یہ پہلے ایک دوسرے صحابی کے نکاح میں تھیں، لیکن جنگ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں جو ہے جب حبشہ کی ہجرت ہو رہی تھی اس وقت ان کا انتقال ہو گیا، ان کے شوہر کا۔ وہ بھی ایک صحابی ہیں، سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے۔ اس کے بعد نبوت کے 10ویں سال، 10 نبوت میں اللہ کے نبی نے سودا رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ 11 نبوت میں، 1 سال بعد 11 نبوت میں اللہ کے نبی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے مکہ ہی میں رہ کر نکاح کر لیا۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر محض 6 سال تھی۔ اس کے بعد جب 3 سال مکمل ہوئے، 3 سال کے بعد جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچ گئے ہجرت کر کے، ہجرت کے پہلے ہی سال اللہ کے نبی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے رخصتی لے لی۔ رخصتی ہجرت کے 1 سال پہلی سال ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی بڑے فضائل اور مناقب ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے چہیتی اور محبوب بیوی تھی۔ دوبارہ میں بتاتی ہوں، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کو نبوت کب آئی؟ 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال کی عمر میں نبوت آئی تو 40 سال سے ہم بار بار یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے نبی جب 40 سال کے تھے، جب جو ہے 50 سال کے تھے، ایسا نہیں۔ اب حساب جو ہے نبوت آ گئی، اب نبوت سے حساب لگایا جائے گا۔ 40 سال میں نبوت آئی تو نبوت کے پہلے سال اللہ کے نبی نے دعوت دینے کا آغاز کیا، 3 سال تک چھپی دعوت رہتے رہے، اور 3 سال کے بعد جو ہے نبوت کے چوتھے سال یہ حکم آ گیا کہ اب کھلم کھلا دعوت دیں۔ اس طرح نبوت سے جوڑتے ہوئے ہم حساب لگائیں گے۔ اب اسی طرح نبوت کے 10ویں سال اللہ کے نبی نے سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اور اس کے بعد نبوت کے 11ویں سال اللہ کے نبی نے 1 سال بعد عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ اب یہاں پر 11ویں سال یعنی کہ نبوت کا 11ویں سال چل رہا ہے۔ اب اگر 2 سال اگر کمپلیٹ کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ 13 سال پورے ہو جائیں گے۔ مکہ کی زندگی میں اللہ کے نبی کے پورے 13 سال ختم ہونے کے لیے ابھی 2 سال باقی ہیں، ٹھیک ہے؟ 11 نبوت میں اللہ کے نبی نے اب عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا ہے۔ 12 نبوت اور 11 نبوت، ان 2 سالوں میں ایسا ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب انہی 2 سالوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور جب 13 سال لگ گئی نبوت کو، 13 سال میں آ گئے اللہ کے نبی، تو نبوت کے 13ویں سال اللہ کے نبی نے ہجرت کی، ٹھیک ہے؟ 13 سال نبوت آنے کے 13 سال بعد اللہ کے نبی نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ گویا 40 سال سے لے کر مکمل 13 سال تک اللہ کے نبی مکہ کی زندگی میں رہے، ٹھیک ہے؟ 11 نبوت میں اللہ کے نبی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ 12 نبوت اور 13 نبوت، ابھی 2 سال باقی ہیں۔ ان 2 سالوں میں کیا کیا واقعات پیش آئے اس کو پڑھیں گے۔ میں نے بات پہلے ہی بتا دی، ابھی بتا دیتی ہوں کہ 11 نبوت میں نکاح کیا عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور 2-3 سال ختم ہو گئے نا۔ 3 سال ختم ہونے کے بعد، 3 سالوں کے بعد، یعنی کہ ہجرت کر لینے کے بعد، مدینے کے ہجرت کے پہلے سال ہی مدینہ پہنچ کر اللہ کے نبی نے نکاح کے بعد رخصتی ہوئی۔ ہجرت کے پہلے سال رخصتی ہوتی ہے 3 سال بعد، ٹھیک ہے؟ اب دوبارہ پیچھے آئیں واپس پلٹ کر کہ 11 نبوت میں نکاح ہو گیا، اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ انہی حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب طائف کا قصد فرمایا۔ طائف ایک علاقے کا نام ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے؟ طائف ایک علاقے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا
کہ میرے شہر میں تو مجھے کوئی مدد کرنے والا ہے نہیں، جو میرے مدد کر رہے تھے، جو میرے سب سے قریب تھے، میرے بازو، گھر میں ہوں یا پھر باہر کی زندگی میں، وہ اب میرے ساتھ ہیں نہیں، اور مسلمانوں کی جماعت بڑھتی جا رہی ہے اور کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی ایک ایسا سردار چاہیے کسی بھی جماعت میں، اگر ایک سردار ہی نہیں، ایک ایسا مقام اور مرتبہ والا جس کے پاس مال کی مدد ہو یا پھر طاقت کی مدد ہو یا پھر ایک بہت بڑے لشکر کی مدد ہو، اس طرح کوئی بازو کی طاقت مل جائے تو ایک لشکر کو اچھا محسوس ہوتا ہے، وہ خوشی محسوس کرتا ہے سامنے والے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس طرح اللہ کے نبی کے لیے اب کوئی نہیں تھا باقی، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر نکل کر یہ فیصلہ کیا کہ دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دی جائے۔ مکہ کے بالکل قریب ہی طائف کا علاقہ تھا، طائف مکہ کے بالکل قریب ہی تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے سوچا کہ ان لوگوں کو پہلے دعوت دی جائے۔ اپنے ساتھ اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لے کر چلتے ہیں اللہ کے نبی۔ درمیان میں مکہ اور طائف کے درمیان جتنے بھی چھوٹے چھوٹے علاقے، جتنے بھی قبائل آئے، ان سب کو دعوت دیتے گئے، اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کھڑے ہو گئے۔ پیدل اللہ کے نبی گئے، سفر پیدل کیا اللہ کے نبی نے، کوئی سواری بھی موجود نہیں اس وقت۔ بعد میں سفاریاں آئیں، مال غنیمت میں سواریاں اس وقت نہیں تھیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام بھی ہیں جو آپ کی مکمل برابری کے ساتھ آپ کی آزمائش میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ راستے میں جس بھی قبیلے سے گزرتے اسے اسلام کی دعوت دیتے، اس طرح دعوت دیتے 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 جو ہے طائف پہنچے۔ وہاں کے قبیلے کے 3 سردار تھے، 3 سرداروں کو طائف میں 3 سرداروں کو دعوت دینے کا ارادہ کیا، انہیں اسلام کی دعوت دی اور چاہا، سامنے سے بتا دیا کہ آپ ہمارے اسلام کو قبول کر لیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے، آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی خوشحال رہے گی، آپ کامیاب ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ اس سے ہماری مدد بھی ہوگی، ہمیں ہماری اسلام پر مدد چاہیے۔ مگر انہوں نے منظور نہیں کیا، فوراً ٹھکرا دیا۔ ٹھیک ہے، بڑے بڑے سردار کی طرف پہلے جانا ہے تاکہ اگر ایک حاکم، اگر ایک حکمران کرنے والا اسلام قبول کر لے تو ظاہر ہے اس کی بات مانتے ہوئے اس کے عوام بھی فرمانبردار ہو جاتی ہے۔ اب پہلے سرداروں کی جانب رخ کیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، منظور نہیں کیا، انکار کر دیا، تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک گھر جا کر، ہر ایک چھوٹے بڑے گھر جا کر، ہر ایک قبیلے، ہر ایک خاندان کے پاس جا کر دعوت دینا شروع کر دی، ہر ایک سے گفتگو کی اللہ کے نبی نے۔ اس طرح اس کام میں پورے کے پورے 10 دن گزر گئے، نہ ٹھیک سے کوئی غذا، نہ کوئی کھانا پینا ہے، اور نہ اس اجنبی شہر میں اللہ کے نبی کسی کو جانتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی بات کہتا ہے جس سے اللہ کے نبی خوش ہو جائیں۔ اس کے باوجود تھکان کے ساتھ، بڑی کمزوری کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ اللہ کے نبی دعوت دیتے ہیں۔ 10 دن گزر گئے لیکن کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ 10 دن سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اجنبی ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں داخل ہو چکا ہے اور کوئی ایسی بات کہتا ہے جو ان کے پسند کی نہیں تھی، کوئی عجیب بات کہتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا، غور کیا کئی دنوں سے، اور اب سمجھ لیا کہ یہ کچھ نقصان کے پہنچانے کے لیے آیا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا پڑے گا۔ اس لیے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، زور زبردستی کرنا شروع کر دی۔ اور جب بات نہیں مانی گئی تو لوگوں نے اپنے بچوں کو، اپنے غلاموں کو ان کے حوالے کر دیا۔ اگر بچے غلام پیچھے لگ جائیں تو کس کو روکا جائے گا؟ کون رکیں گے؟ اور بچے کس کے حوالے لگ جائیں تو کیا کیا جائے؟ بچے جو چاہے وہ کہیں گے، جو چاہے وہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے آپ کی دونوں جانب لائن لگا کر گالیاں دینی شروع کر دیں، بدتمیزیاں کرنی، بدزمانیاں کرنی شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی نے سمجھ لیا اب یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے، نکل رہے ہیں، سفر سے واپس لوٹ رہے ہیں، لیکن پیچھے سے مارنا، پیٹنا، گالیاں دینا، زبردستی کرنا، بدزبانی کرنا، بدتمیزی کرنا۔ اللہ اکبر۔ پتھر برسانے لگے، اس حد تک پتھر برسائے جس سے آپ کی ایڑی اور آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے جوتے خون سے تر ہو گئے، جوتوں کو اگر پکڑا جائے تو ٹپک رہا ہے ان سے خون۔ اللہ اکبر۔
اس مکمل سفر میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، جو آپ کو اس آزمائش سے بچا رہے ہیں۔ بچانے کے دوران ان کے سر پر بھی زخم آئی، یہ بھی جو ہے اس چال بازی میں آ گئے، اس آزمائش میں آ گئے، اور یہ ان کی بے وقوفی کا، ان نافرمانوں کی نافرمانی کا، ان کی حماقت کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ انہوں نے اللہ کے نبی اور صحابی کو اس شہر سے نہ نکال دیا۔ دوڑتے 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 کئی میل کا سفر کرتے ہوئے ایک باغ میں جا پہنچے۔ اللہ کے نبی ایک باغ میں جا پہنچے اور محسوس کر لیا کہ اب یہاں پر اطمینان ہے، یہاں کوئی نہیں جو ہمارا پیچھا کرے گا۔ اس باغ کے اندر داخل ہو کر اللہ کے نبی ایک دیوار سے ٹیک لگا کر ایک دعا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو کچھ پیش آیا تھا اس سے دل بڑا غمگین ہو چکا تھا، آپ کا دل بڑا کمزور ہو چکا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی، اور کیا تھی وہ دعا؟ جس دعا کو دعائے مستضعفین کا نام دیا گیا ہے، جو دعا دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ مستضعفین کہتے ہیں کمزوروں کو، کمزور لوگوں کو۔ اصل میں عربی اعتبار سے دیکھا جائے تو بوڑھوں کو کہا جاتا ہے، لیکن مستضعفین کمزور، جو ذہنی اعتبار سے یا پھر جسمانی اعتبار سے یا پھر دلی اعتبار سے کمزور پڑ چکا ہو، یہ ان لوگوں کے لیے دعا ہے جو تنگ محسوس کر رہے ہوں اپنی زندگی میں، اب پریشان آ چکے ہیں، برداشت کے باہر ہے انہیں ان کی زندگی، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی امید سے مایوس نہیں ہوتے، اس کی ذات پر ہی ان کا عقیدہ ہے، اسی لیے وہ اسی سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اسی کو دعائے مستضعفین کہا جاتا ہے۔ یہ دعا بھی ایمان والے ہی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں میری کمزوری کا شکایت، میری کمزوری کا شکوہ تجھی سے کرتا ہوں۔ اے بارگاہ الہی، میں تجھی سے اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار کرتا ہوں، لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدرتی کا شکوہ کرتا ہوں۔ لوگوں کی نظر میں تو میں بڑا کمزور ہوں، اور تیری نظر میں بھی میں اپنی کمزوری کا ذکر کر رہا ہوں۔ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، اے ارحم الراحمین تو کمزوروں کا رب ہے، اور تو میرا بھی رب ہے، میرا بھی رب تو ہی ہے، اور میں بھی ایک کمزور ہوں، اور مجھ جیسے جتنے بھی تمام کمزور ہیں ان سب کا رب بھی تو ہی ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا اس شخص کے حوالے جو مجھے تنگی پہنچائے، یا پھر اس دشمن کے حوالے جو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا؟ یعنی مجھے کسی کے ماتحت مت کرنا، مجھے کسی کے حوالے مت کر دینا، مجھ پر ایسا غیظ و غضب نازل نہ فرمانا جو مجھے ہلاکت میں ڈال دے، مجھے عافیت بخشنا۔ مجھے تیرے چہرے سے اس نور کی تلاش ہے جس سے ساری کی ساری تاریکیاں روشن ہو جائیں۔ میں وہ نور کا مطالب ہوں، متلاشی ہوں، میں اس نور کا طلبگار ہوں، تلاش کر رہا ہوں، تجھے سے سوال کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں۔ اگر تو مجھے وہ نور عطا کر دے تو یہ سارے کے ساری جو اندھیرے، جو ساری کی ساری تاریکیاں ہیں وہ روشن ہو جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی۔ یعنی میری جو آزمائش گزر رہی ہے، جو مرحلہ میری زندگی کا آزمائش سے، یہ کسی اندھیرے سے، کسی تاریکی سے کم نہیں ہے۔ تو مجھے ایسا اجالا کر دے، میری زندگی کو ایسا روشن کر دے جس پر دنیا اور آخرت کے تمام تر معاملات درست ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے سے راضی ہو جا، تیری رضا مجھے مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں ہے۔ حتی ترضا لا حول ولا قوة الا بک۔ میں جتنے بھی یہ سوالات تجھ سے کر رہا ہوں، تیرے بغیر کسی اور کے اندر یہ طاقت اور یہ قوت نہیں ہے کہ کوئی مجھے یہ عطا فرمائے۔ تیرے ہی اندر یہ خدمت، یہ قدرت اور یہ حکمت رکھی گئی ہے۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں دعا کے ذریعے سے، اپنے رب سے مانگتے ہوئے۔ اور مانگنے کے اللہ کے نبی نے کوئی خاص وقت نہیں لیا، فوری جب پریشان ہو گئے، جب اللہ کے نبی نے تنگی کو، بے چینی کو محسوس کر لیا، اسی وقت اپنے رب سے ملاقات کر لی اور بات کرنا شروع کر دیا، اپنی دعاؤں کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی ایک مومن کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک مومن کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، ذرا برابر مصیبت پہنچے فوراً اللہ تعالیٰ سے سوال کر لینا، تاکہ ذرا برابر اگر دماغ خالی ہو تو شیطان وسوسے نہ ڈالے۔
ایسا بہکا نہ دے شیطان کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس کر دے، ہم نا امید ہو جائیں، ہرگز بھی نہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، اپنے ذہن کو خالی نہ رکھیں، ہرگز بھی اپنے ذہن کو خالی نہ رکھا جائے، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو اللہ کی رحمت سے، اس کی مغفرت سے، اس کی بخشش سے بھر لیا جائے ہمیشہ، امید کو لائیں اپنے ذہن میں، ہرگز بھی نا امیدی نہ رکھیں۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا کرتے ہوئے دعائے مستضعفین باغ سے باہر نکلے، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے۔ یہ واقعہ تو ہم جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اسی وقت اللہ کے نبی کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ رہا پہاڑوں کا فرشتہ۔ پہاڑوں کے فرشتوں نے سلام کیا اللہ کے نبی کو اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں ان لوگوں کو، یعنی کہ جو اہل طائف ہیں، طائف کے لوگوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ بڑی نافرمانی کی ہے، اگر آپ ذرا برابر ایک اجازت دے دیں، ایک حکم ارشاد فرما دیں، تو میں دو پہاڑوں کے درمیان اس کو پیس دوں، انہیں پیس کر تباہ اور برباد کر کے رکھ دوں گا۔ ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے میرے اندر رکھی ہے۔ اللہ اکبر! اگر اللہ کے نبی چاہتے تو ضرور راضی ہو جاتے، حکم ارشاد فرما دیتے، لیکن نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ اگر واقعی دین جو ہے زور اور زبردستی کے ساتھ، ظلم اور فساد کے ساتھ آگے بڑھا ہوتا تو ہرگز بھی مکمل نہ ہوتا۔ دین اسلام واقعتاً رحم و کرم کے ساتھ، محبت الفت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پہنچا ہے، اسی لیے تو مکمل ہوا، ورنہ ہرگز بھی مکمل نہ ہوتا۔ اس لیے اس دین کا نام ہی کیا رکھا گیا؟ دین اسلام، سلامتی والا دین، پورے امن اور امان کی ضمانت دینے والا دین۔ اس دین میں آ جاؤ، پوری کی پوری حفاظت میں رہو گے، امن اور امان میں رہو گے۔ سبحان اللہ! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسی نسل، ایسی پشت پیدا کرے گا، نکالے گا، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ ہاں، یہ نسل تو ہدایت پر نہیں آئی ہے، مجھے امید ہے کہ یہ نہیں، کم از کم ان کے آنے والی نسل، آنے والی اولاد تو ہدایت پر آئے گی، سیدھے راستے پر رہے گی۔ سبحان اللہ! ہوا بھی ایسے ہی، بعد میں آنے والے لوگ، بعد میں آنے والی نسل جو ہے پوری کے پورے مسلمان ہو گئے، اسلام پر قائم ہو گئے۔ تو لہٰذا جلد بازی سے کیے جانے والے فیصلے، جلدی میں بندہ لعنتیں بھیج دے دوسروں پر، بد دعائیں کرنے لگے، تو اس میں اس کا بھی گھاٹا ہے اور سامنے والے کا بھی گھاٹا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ اپنی اولاد کی فکر کرے، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ نہ صرف اپنی اولاد کے لیے بلکہ آنے والی جو ان کی نسل ہے، مکمل نسل، خصوصاً آج کے حالات کو آپ دیکھیں، فتنوں کا دور، فتنے کس طرح تیزی سے بڑھ رہے ہیں، خود ہماری اولاد جو ہے فتنوں میں مبتلا ہو رہی ہے، ہونے کے خدشات ہیں زیادہ، تو آنے والی نسل کیسے ہوگی؟ ان کے فتنے کیسے ہوں گے ان کے دور میں؟ پوری کی پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگ جتنے بھی ہماری امت میں، ہماری نسل میں شامل ہیں، وہ بھی ان سبھی کے حق میں دعا کرنی ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے، سبحان اللہ میری بہنوں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے بھی نمازوں کا پابند بنا، مجھے بھی نماز کی توفیق دے، تیری عبادت کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ میری ذریت کو بھی، میری نسل کو بھی، میری پشت کو بھی، میری آنے والی امت کو بھی۔ سبحان اللہ! اگر واقعی فکر ہو اپنی اولاد کی تو ہر ایک کے لیے دعا کریں۔ سبحان اللہ! اس کے بعد میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مکہ واپس لوٹا ہے۔ سفر کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ٹھہر کر نماز پڑھی، نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی۔ ان نماز کے دوران ان آیتوں کو جو قرآن میں موجود ہیں، ان آیتوں کو اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری مخلوق جنات نے بھی ان آیتوں کو سن کر وہ اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے کلام کو سن رہے ہیں جو واقعتاً موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہی کلام ہے، جو پچھلے انبیاء کا کلام گزرا ہے وہ بھی ویسا ہی ہے۔ لہٰذا اے میری قوم، ہم تمہیں ڈرانے آئے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اور جو بات کہی جاتی ہے اس کا اقرار کر لو، توحید کو اپنا لو۔ تو اس کی ساری تفصیلات مزید سورہ احقاف اور سورہ جن میں بھی موجود ہیں۔ تو یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی کی ذات پر صرف انسانوں کی مخلوق نہیں بلکہ جنات کی مخلوق بھی اقرار کرتی ہے۔
اس طرح اللہ کے نبی مکہ واپس لوٹ آئے۔ جب مکہ واپس لوٹ آئے تو دوبارہ پریشانیاں شروع ہو چکی ہیں۔ کیا کیا مشرکین نے؟ اب سوالات نہیں، سیدھا انہوں نے اب چیلنج ہی کر دیا، کہا کہ آپ ہمیں اب جو ہے نشانیاں دکھائیں، کچھ نشانیاں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں آپ دکھا چکے ہیں، ابھی ہمیں ان پر اعتماد نہیں رہا، ہمیں ان پر یقین نہیں رہا۔ آپ کہتے ہیں کہ وحی آتی ہے، ہمیں تو کبھی نظر نہیں آئی، ہمیں کبھی فرشتہ نظر نہیں آیا، اور ہم نہ ہی آپ کی اس کتاب کو، اس آیتوں کو سچ مانتے ہیں۔ لہٰذا ایسا کریں، کوئی ایسا بڑا معجزہ دکھائیں جو ہم کھلی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں اس کو، تب ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے۔ انہوں نے جھوٹے وعدے کر دیے کہ اگر آپ معجزہ دکھا دیں گے، کوئی اللہ کی جانب سے نشانی جو اس بات کو ثابت کرے کہ آپ پیغمبر ہی ہیں، آپ پر وحی آتی ہے، تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو لہٰذا شق القمر کا واقعہ پیش آتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا۔ اس کے باوجود کافرین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہرگز بھی ہدایت نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، آج جتنا بھی پڑھا ہے اس کو یاد رکھا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشوں کو سمجھتے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر نصیحتوں کو لیتے ہوئے سنت پر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔